Good evening and welcome to today's Bible study. आपको मालूम है कि हम मुक़द्दस मत्ती के इंजीली बयान का मुताला शुरू कर चुके हैं। हमने तारुफ देखा और पहले बाब का पहला हिस्सा हम पिछली दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। आज के लिए जो हमारा हवाला है वो मुक़द्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक है। The Gospel according to St. Matthew, chapter 1, starting at verse 18 and going till the end of the chapter. खुदावंद के कलाम में लिखा है, अब यस्सु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुद्स की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, आए यूसुफ इब्न दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि देखो, एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ, और उसका नाम यस्सु रखा। ये हमारे खुदावंद यस्सु मसीह की इंजील है, उसी का नाम जलाल पाए, आमीन। We looked at the genealogy, at the legal genealogy of Jesus Christ in our last Bible study, and that's how Matthew starts off with his gospel account. पिछली दफ़ा हमने खुदावंद यस्सु मसीह का वो नसबनामा देखा जो मुक़द्दस मत्ती ने हमारे सामने पेश किया, और उससे ये खुदावंद यस्सु मसीह का कानूनी लीगल नसबनामा है, और हमने चंद उसमें से कुछ ख़ास चीज़ों पर हमने गौर किया था। लेकिन उसमें एक चीज़ पर मैं आज आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा, और वो है 16वीं आयत, पहला बाब और 16वीं आयत, 16th वर्स। और याकूब से यूसुफ पैदा हुआ, ये उस मरियम का शौहर था जिससे यस्सु पैदा हुआ, जो मसीह कहलाता है। नसबनामा लिखने के हिसाब से तो यूं होना चाहिए था, और याकूब से यूसुफ पैदा हुआ और यूसुफ से यस्सु पैदा हुआ। लेकिन देखें कि इंजील नवीस कितने क्लियर हैं इस बात में कि यस्सु यूसुफ का बेटा नहीं है, यस्सु मरियम का बेटा है। और इसीलिए लूका बड़ी मेहनत करके मरियम का नसबनामा हमें अपने इंजीली बयान में देते हैं, और इस पे हम पिछली दफ़ा बहस कर चुके हैं। आज हम उस अनसंग हीरो के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका हम ज़्यादा जिक्र नहीं करते, खुदा का कलाम भी ज़्यादा जिक्र नहीं करता, और वो है यूसुफ बिन याकूब। कलाम में हमें यूसुफ का जिक्र मत्ती के पहले 1-2 अबवाब के बाद नहीं मिलता, लेकिन उसको भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी दी गई थी जो कि कभी किसी एक शख्स को मिलनी थी। वो देखें, यस्सु को एक कंवारी से पैदा होना था, और एक ही कंवारी से पैदा होना था, और उसके लिए मरियम को चुन लिया गया। यस्सु के आगे अहद का रसूल आना था, उसने यस्सु की राह हमवार करनी थी, उस खिदमत के लिए यूहन्ना को चुन लिया गया,
یہ دونوں خدمتیں اس کے بعد دوبارہ اس سے پہلے نہ ہوئی تھیں اور نہ اس کے بعد کبھی ہوں گی۔ اور اسی صف میں یوسف کو بھی کھڑا کروں گا، کیونکہ آج کے حوالے میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ یوسف نے یسوع کا نام رکھا۔ Being the legal father, he named Jesus and nobody else could do it, neither before him or neither after him۔ تو یہ وہ ایک ذمہ داری ہے جو صرف خدا نے ایک شخص کے اس ذمہ داری کے لیے خدا نے ایک شخصیت کو چنا، اور وہ شخصیت یوسف کی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ہی از دی انسنگ ہیرو۔ اس کے بارے میں نہ اناجیلی بیانات ہمیں بہت کچھ بتاتے ہیں، نہ ہم بہت کچھ اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ ہاں، ڈراموں میں جب کرسمس کے ڈرامے ہوتے ہیں تو اس میں ایک یوسف کا کردار بنا دیا جاتا ہے، ایک بڑھئی کا کردار، یا پھر کرسمس کے دنوں میں اس حوالے سے منادی ہو جاتی ہے تو ہم تھوڑا بہت یوسف کا ذکر سن لیتے ہیں، بٹ ہم اس کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتے۔ خدا کا کلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے 19ویں آیت میں؟ پس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا، he was righteous in the sight of the Lord, although we know that nobody could be righteous enough to earn their salvation، یہ ہمیں پتہ ہے، لیکن وہ خدا کے خوف میں چلنے والا ایک انسان ہے۔ جیسے کہ نوح کے بارے میں کہا گیا کہ وہ مرد راست باز تھا، ویسا ہی یہاں پر یوسف کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ راست باز تھا۔ اور آج اسی بات پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ایک راست باز یوسف کو سامنے رکھ کر ہم دیکھیں گے کہ ایک راست باز شخص کی کیا خصوصیات ہو سکتی ہیں۔ ناٹ این آل انکلوسیو لسٹ، لیکن کچھ باتیں خدا ہمیں یہاں پر بتا رہا ہے۔ اور آخر میں ایک چھوٹی سی چیز کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ اب منگنی ہو چکی ہے، ہمارا جو کلام ہے وہ اس کو منگنی کہتا ہے، لیکن بہت دفعہ میں اس سے پہلے بھی میں یہودی جو شادی کی رسومات تھیں ان کی طرف میں آپ کی توجہ دلا چکا ہوں کہ نکاح ہو جاتا تھا اور پھر رخصتی 1 سال کے بعد ہوتی تھی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس 1 سال کے دوران لڑکا اپنی دلہن کے لیے رہنے کا ٹھکانہ بناتا تھا، اس کے لیے چیزیں اکٹھی کرتا تھا، اس کے لیے ساری چیزوں کو ٹھیک کرتا تھا، اور اس کے بعد جا کر اس کو اپنے گھر لے کر آتا تھا۔ تو نکاح اور رخصتی کے درمیان 1 سال کا پریپریٹری پیریڈ ہے، لیکن اس دوران وہ دونوں میاں بیوی کہلاتے تھے، اور اس نکاح کو توڑنے کے لیے چاہے وہ آپس میں ان کا ملاپ ہوا ہے یا نہیں ہوا، ان کو طلاق دینی پڑتی تھی۔ اور جیسے شادی کے لیے عقد کے لیے گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح طلاق کے لیے بھی 2-3 گواہ چاہیے ہوتے تھے۔ تو یہ ہمارے ہاں تو منگنی ایسے ہوتی ہے کہ چلیں جی ٹھیک ہے، منگنی ہو گئی، بڑی آسانی سے جیسے منگنی ہوتی ہے ویسے ٹوٹ بھی جاتی ہے، لیکن یہ ویسی منگنی نہیں ہے، یہ نکاح ہے۔ اور یوجولی 12-13 سال کی عمر میں لڑکیوں کا نکاح ہو جاتا تھا، یہودی لڑکیوں کا، وہ ایک ٹرائبل کلچر تھا، اور لڑکے بھی بس جیسے ہی سن بلوغت تک پہنچتے تھے ان کا نکاح ہو جایا کرتا تھا۔ اب یہاں پر ایک بڑی ان یوزول سی سچویشن پیدا ہو گئی ہے کہ ابھی مریم اپنے شوہر کے گھر نہیں آئی اور وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ اس سے پہلے کی کہانی ہمیں لوکا سناتے ہیں کہ کس طرح جبرائیل 6 مہینے میں، الشبہ کی حمل کے 6 مہینے میں جبرائیل مریم کے پاس آئے
اور خوشخبری دی بیٹے کی پیدائش کی، اور نشانی یہ بتائی کہ تیری رشتہ دار الشبا کو جو بانجھ کہلاتی تھی اس کا بھی بیٹا ہونے والا ہے، اور اس کو بھی 6واں مہینہ ہے۔ اور وہاں لکھا ہے کہ مریم اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے بھاگی ہوئی یہودیہ کے علاقے میں، پہاڑی علاقے میں گئی، اور پھر وہ 3 مہینے تک، جب تک کہ یوحنا پیدا نہیں ہو گیا، وہ الشبا کے پاس رہی۔ اور اس لیے بھی رہی ہوگی کہ اس کی اس حالت کو سمجھنے کے لیے اس کو الشبا ہی چاہیے تھی، اور الشبا کے علاوہ اس کی اس حالت کو کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور غالباً جب وہ 3 یا 4 مہینے کے بعد اپنے گھر گئی تو پھر یہ خبر عام ہو گئی کہ شی از پریگننٹ۔ Right? We know the story from the Gospel according to Luke, how Gabriel came and announced the birth of a son to Mary and gave her the sign that Elizabeth is already pregnant. And Mary rushed and she stayed with her for 3 to 4 months until John was born. تو وہ fill in the blanks ہم کر سکتے ہیں یہاں پر جو متی ہمیں بتا رہے ہیں۔ اور ہوتے ہوتے چھوٹا سا قصبہ تھا ناصرت کا، یہ خبر یوسف تک بھی پہنچ گئی۔ اب 1 سال کا وقفہ ہے نا، اس سے پہلے وہ اب اس کو اپنے گھر بھی نہیں لے کر جا سکتا، اور پروبیبلی یہ ڈریڈفل نیوز جس کو کوئی ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا، یہ ڈریڈفل نیوز اس تک پہنچ گئی ہے۔ یہ بڑی خوفناک خبر اس تک پہنچ گئی کہ جس سے تیرا نکاح ہو چکا ہے وہ حاملہ ہے۔ اب پیچھے کیا ہے، جبرائیل کیسے آیا، مریم سے کیا بات ہوئی، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن کسی مرد کے لیے یہ سارا کچھ معلوم ہو جانا، یہ تو پھر غیرت کا مسئلہ بن جاتا ہے نا۔ جن کلچرز میں ہم رہتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ یہ پھر غیرت تک بات چلی جاتی ہے، مرنے مارنے تک بات چلی جاتی ہے، اور ویسے بھی یہودی شریعت کے مطابق زناکار کی سزا سنگسار کر دینا تھا۔ تو تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچیں، یوسف کو جب یہ خبر ملی ہوگی اس نے کیسے ریسیو کی ہوگی؟ لوگوں نے تانا بھی شاید اس کو دیا ہو، اس کے اپنے گھر والوں نے اس کو تانے دیے ہوں اس کے بارے میں کہ یہ تو غیرت کا مسئلہ بن گیا، ناک کا مسئلہ بن گیا ہے، اور اس طرح سے ہو گیا ہے، اپنی بیوی کو فوراً چھوڑ دے اور تاکہ اس کو سنسار کر دیا جائے۔ He must have hurt. اس کو تکلیف ہوئی ہوگی نا، اس خبر کو برداشت کرنا اتنا آسان نہیں تھا، اور پرابیبلی جب نکاح ہوا ہے اور سارا جب شادی کا سارے سلسلہ جات چل رہے تھے تو پھر ایک انسیت ہو جاتی ہے، ایک محبت ہو جاتی ہے، ایک الفت ہو جاتی ہے، اور پھر دونوں ایک ہی گاؤں کے رہنے والے بھی تو ہیں، ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے۔ تو شاید محبت بھی ہے، اور ایسی صورت میں جو تکلیف ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، ہرٹ ہوتی ہے۔ آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، if we are hurt by someone, what do we do؟ آپ کیا کرتے ہیں کہ جب آپ کو کسی کے وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے؟ تو دیکھیں 2 صورتیں ہو سکتی ہیں اس کی، اگر میں سائیکولوجیکلی بات کروں تو 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ ہم اپنے شل میں چلے جائیں، ہم شکل لٹکا کر بیٹھ جائیں، ہم رونا دھونا شروع کر دیں کہ جی ہمارے ساتھ دیکھیں زیادتی ہوئی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو اکثر لوگ کرتے ہیں، ٹو ہٹ بیک۔ وی وانٹ ٹو ہٹ بیک اف وی آر ہرٹ۔
ہم دوسرے کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں. اور شاید I think we want to pay others in the same coins. جس نے ہم کو تکلیف پہنچائی ہے ہم اس کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں. لیکن اس مرد راست باز کو دیکھیں کہ جس کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچی ہے یہ اس کو بچانا چاہ رہا ہے. اینڈ دیٹس وائی خدا کا کلام شاید اس کو راست باز کہتا ہے. اینڈ دیٹ از دا فرسٹ کیریکٹرسٹک آف اے رائچس پرسن دیٹ آئی وانٹیڈ ٹو ڈرا یور اٹینشن ٹو. Righteous people do not hit back when they are hurt. وہ بدلہ لینے نہیں پہنچ جاتے. وہ کہتے ٹھیک ہے جی, یوسف کہتا کہ میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ابھی تک تو میرے گھر میں بھی نہیں آئی, میں اس کو طلاق دیتا ہوں. پھر گاؤں جانے اور گاؤں کے لوگ جانے اور مریم جانے اس کو سنسار کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, یہ اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہوگی. لیکن دیکھیں وہ کیا کر رہا ہے. بس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا, اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا. دیکھیں وہ اس کو بچا رہا ہے, سنسار ہونے سے بھی شاید اس کو بچانا چاہتا ہے. اور وہ لیگل ڈائیورس میں بھی اب نہیں جانا چاہتا, کیونکہ لیگل ڈائیورس کے لیے اگر وہ جائے گا تو اس کو 3 گواہوں کی ضرورت, 2 یا 3 گواہوں کی ضرورت پڑے گی. اور پھر پتہ ہے کہ ایک دفعہ کسی گواہ کے منہ میں یہ بات چلی گئی تو پھر یہ کہاں کہاں پہنچے گی, اس کا اس کو علم تھا. اس لیے اس نے لکھا ہے کہ اس نے اس کو چپکے سے چھوڑ دینا پسند کیا, اس نے ارادہ کر لیا. سو righteous people do not hit back. وہ بدلہ نہیں لیتے. تو ابھی وہ کانٹمپلیٹ کر رہا ہے کہ میں کیا کروں. رائٹ, he is trying to think ways and means کہ میں کیا کروں. لیکن ایک طریقے کی طرف اس کا ذہن نہیں گیا. اس نے سوچا میں چپکے سے چھوڑ دیتا ہوں. دیٹ واز دا بیسٹ آپشن فار ہم. اس کی اپنی سمجھ کے مطابق یہ سب سے بہتر طریقہ تھا کہ مریم کو چپکے سے چھوڑ دیا جائے. لیکن خدا کے پاس اس سے بھی ایک بہتر طریقہ تھا, اور پھر خدا نے اس پر اس طریقے کو ظاہر کیا. تو جو دوسری بات میں مرد راست باز کے بارے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب راست باز لوگ بدلہ لینے کی نہیں سوچتے تو خدا پھر ان کی رہنمائی کرتا ہے. God helps them out of these situations. اس آپشن کے بارے میں اس نے نہیں سوچا ہوگا, اور اگر سوچا بھی ہوگا تو پہلے ہی سانس میں اس کو ریجیکٹ کر دیا ہوگا. اور ریجیکٹ کیوں کیا ہوگا؟ ریجیکٹ صرف اسی لیے کیا ہوگا کہ اگر میں اس کو گھر لے آتا ہوں تو پھر یہ خبر عام ہو جائے گی کہ وہ بچہ میرا ہے, اور جبکہ رسم اور رواج کے تحت ہم دونوں کو شادی سے پہلے نہیں ملنا چاہیے تھا. یہ بات عام ہو جائے گی کہ ہم نے اس رسم کا, اس رواج کا, اس ریتی کا خیال نہیں رکھا اور ہم نے پہلے ہی ایک دوسرے سے ملاپ کر لیا. تو اگر اس نے سوچا بھی ہوگا تو یہ بات اس کے ذہن میں آئی ہوگی. بٹ ناؤ سی ہاؤ دا لارڈ گائیڈز ہم. دا بیسٹ آپشن. وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا. ہی واز contemplating upon all these options کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا, اے یوسف ابن داؤد, اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر, کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے. اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا, کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا.
اگر ابھی بھی شاید وہ شش و پنج میں کا شکار ہوگا کہ ٹھیک ہے میں کس کس کو بتاتا پھروں گا کہ فرشتہ میرے خواب میں آیا تھا اور فرشتے نے مجھے یہ کہا کہ تو مریم کو اپنے گھر لے آ. وہ کہیں گے لوگوں کے لیے آسان تو یہ بلیو کرنا ہوگا کہ ہمارا ملاپ رخصتی سے پہلے ہو چکا ہے. But he gets instruction from God himself. خدا کا فرشتہ اس تک خدا کا یہ پیغام لے کر آیا کہ نہ ڈر، اپنی بیوی کو اپنے ہاں لانے سے نہ ڈر. دیکھیں کہیں اس کے دل کے کسی کونے میں مریم کے لیے محبت ضرور تھی، اس لیے وہ اس کو بدنام بھی نہیں کرنا چاہ رہا تھا اور شاید چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن سچویشن ایسی بن گئی کہ اس کو کرنا پڑا. لیکن جب خدا نے اسے یہ انسٹرکٹ کیا کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاں لانے سے نہ ڈر، تو ہو سکتا ہے رخصتی مریم کی 1 سال سے پہلے ہی ہو گئی اور یوسف اس کو اپنے گھر لے آیا اور اس کو بڑی اسپیسیفک انسٹرکشنز مل گئیں کہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ لیگل باپ ہوتے ہوئے، قانونی باپ ہوتے ہوئے یہ سعادت یوسف کے حصے میں آئی کہ اس نے یسوع کا نام رکھا. تو میں نے ابھی تک جو ہم نے 2 باتیں دیکھی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو رائچس ہوتے ہیں وہ ہٹ بیک نہیں کرتے، وہ بدلہ لینے کی نہیں سوچتے، وہ دوسرے کی تذلیل کرنا پسند نہیں کرتے، اور جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو راست باز ہوتے ہیں پھر خدا ان کی مدد کرتا ہے، فیصلہ کرنے میں خدا ان کی مدد کرتا ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے فرشتہ نے یوسف کی مدد کی اور پھر نام بھی بتا دیا، کیونکہ وہ تھا نا کسٹم یہ تھا کہ باپ نام رکھے گا. یاد ہے زکریا بول نہیں سکتا تھا، اس نے تختی منگوائی اور تختی پر لکھا کہ میرے بیٹے کا نام یوحنا رکھا جائے. یہ پریویلیج، یہ پریروگیٹو یہ باپ کا ہے کہ وہ نام رکھے گا، اور یسوع کا نام یوسف نے رکھا. اور کیا ہی خوبصورت نام ہے. ہمارے پاس یہ نام یونانی سے دیکھیں، یونانی کا جو نام تھا جیزس، وہ ٹرانسلیٹریٹ ہو کر انگریزی میں جیزس ہو گیا، جیسو، اور پھر وہ اردو میں یسوع ہو گیا. یہی نام عبرانی میں یشوع، اور جس کو ہم انگریزی میں جاشوا کہتے ہیں، اور عربی میں یہ نام عیسیٰ ہو گیا. تو مختلف زبانوں میں ایک ہی نام ہے جو مختلف طرح سے آتا ہے. اور پھر اردو میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل کے ترجمے کے علاوہ جو باقی جگہ پر ہیں وہاں پر خداوند یسوع مسیح کے لیے عیسیٰ کا نام لیا جاتا ہے، اور کوئی مذائقہ نہیں ہے، نام وہ ایک ہی ہے. نام وہ عبرانی نام ہے یشوع. مختلف زبانوں میں وہ مختلف رنگ لیتا ہوا ہم تک آ گیا. کئی دفعہ ہم لڑنے مرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں جی یسوع ہے صرف یہ نام. وہ یسوع بھی نہیں ہے، وہ یشوع ہے، یشوا ہے، وہ جاشوا ہے وہ نام. تو ٹھیک ہے بائبل میں یسوع لکھا گیا، ہم یسوع کہتے ہیں، لیکن اگر کوئی اس کو عیسیٰ بھی کہہ دیتا ہے تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور پھر شیکسپیئر نے کہا تھا نا، گلاب کو کسی بھی نام سے پکارو وہ گلاب ہی رہے گا. ناموں پر لڑنے جھگڑنے کی شاید ہمیں ضرورت نہیں. ہاں یسوع کے نام کے معنی جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. اور معنی کیا ہیں؟ خدا نجات ہے، یا خدا اپنے لوگوں کو نجات دیتا ہے. تو نام بھی فرشتے نے دے دیا. نام حقیقی باپ نے رکھا تھا، لیکن دنیاوی طور پر یہ سعادت یوسف کے حق میں ہوئی.
اور پھر وہ متی ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ اس لیے، وہ میں نے آپ کو کہا تھا نا، ایک یہودی لکھ رہا ہے، یہودیوں کے لیے لکھ رہا ہے، تو وہ جتنی دفعہ جہاں جہاں کوٹ کر سکتا ہے پرانے عہد نامے کو وہ کوٹ کرتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو، کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ یہ پیش گوئی خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے تقریباً 600-650 سال پہلے یسایہ نے کر دی تھی، اور یسایہ نبی کے صحیفے کے 7ویں باب میں ہمیں ملتی ہے۔ A virgin shall be with child and bear a son and they will name him Emmanuel، اور متی ہمیں اس کا ترجمہ بتا رہا ہے God with us، خدا ہمارے ساتھ۔ اب یہاں پر بھی اپولوجیٹکس کا ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ جی وہ تو پرانے عہد نامے میں تو اس کا نام ایمانویل تجویز کیا گیا تھا، اور پھر متی بھی یہاں پر کہہ رہا ہے لیکن یسوع مسیح کا نام ایمانویل تو نہیں رکھا گیا، یسوع کا نام تو یسوع رکھا گیا، اور وہ جو کہ اگلی ہی آیت میں رکھ دیا گیا۔ ایمانویل کے بارے میں ہمیں یوحنا رسول اپنے انجیلی بیان میں بتاتے ہیں کہ کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، جس کا ترجمہ ہے خدا نے اپنا خیمہ اپنے لوگوں کے درمیان لگایا، اور ایمانویل کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ خدا کا خیمہ اپنے لوگوں کے درمیان، خدا اپنے لوگوں کے ساتھ۔ اور یہ بائبل کے خدا کی ایک بہت بڑی صفت ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے درمیان رہتا ہے، وہ اپنے لوگوں کے درمیان رہنا چاہتا ہے۔ موسیٰ کو اس نے کہا تھا کہ تو میرے لیے ایک گھر بنا، ایک خیمہ بنا، جس کا ڈیزائن میں تجھے دکھاؤں گا، کیونکہ ایک مسکن بنا میرے لیے، میں اپنے لوگوں کے درمیان رہنا چاہتا ہوں۔ So that's the God of Bible، جو اپنے لوگوں کے درمیان رہنا چاہتا ہے۔ اور جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آ گئے تو یہ پیش گوئی پوری ہو گئی۔ ایمانویل، خدا نے اپنا خیمہ اپنے لوگوں کے درمیان لگا لیا، یسوع اپنے لوگوں کے درمیان آ گیا۔ تو دو صفات ہم نے دیکھی راست باز شخص کی۔ یہ مجھے پتہ ہے کہ سوال آئیں گے کہ جی اس پیش گوئی کو اور زیادہ کھولا جائے، تو خداوند نے زندگی دی تو کسی اور وقت میں اس کو لوں گا۔ 24ویں آیت میں لکھا ہے، پس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتہ نے اسے حکم دیا تھا، اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا، اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا، اور اس کا نام یسوع رکھا۔ تیسری خوبی کہ پھر راست باز شخص وہی کرتا ہے جو خدا اسے بتاتا ہے۔ righteous man obeys God to the hilt. He must have calculated all the cost of bringing Mary to his home. اس نے سوچا ہوگا ہر چیز کے بارے میں۔ And yet he decided to bring her home. اس نے سارے حساب کتاب کر لیا ہوگا کہ لے تو میں آؤں گا، ہوگا کیا، کون کون سے تانے برداشت کرنے پڑیں گے، کیا کرنا پڑے گا، لیکن راست باز ہے نا، لے آیا، خدا کا کہنا مان لیا، مریم کو اپنے گھر لے آیا۔ ٹو دا ایکسٹینٹ، یہ دیکھیں ایک مرد کے لیے بہت بڑا امتحان ہے، اس نے اس کو نہ جانا جب تک کہ اس کے بیٹا نہ ہوا، اور اس کا نام یسوع رکھا۔ So he had to bear the cost of obedience، قیمت چکانی پڑی اس کو تابع داری کی، لیکن اس نے چکائی۔
یہاں مریم کو بچا لیا، اور اگلے باب میں ہم جا کر دیکھیں گے کہ پھر مریم اور یسوع دونوں کو بچا لیا، اپنے ساتھ مصر لے گیا۔ تو میں اسی لیے کہہ رہا تھا ہی از این انسنگ ہیرو، اس کے بارے میں ہم کبھی زیادہ بات نہیں کرتے، لیکن خدا کا کلام بتا رہا ہے کہ وہ راست باز ہے۔ کیوں راست باز ہے؟ بیکاز ہی ڈڈ ناٹ لیش بیک، نا کہ آئی ایم ہرٹ، پہلا پتھر میں ماروں گا مریم کو، نو ہی ڈڈ ناٹ لیش بیک۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ راست باز شخص کی ایک اور خوبی، ایک اور خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ خدا اس کی مدد کرتا ہے۔ God gave him the best option, although for him it may not have been the best option۔ اس نے ساری کیلکولیشن اپنے ذہن میں کر لی ہوگی، yet he obeyed۔ یہ راست باز شخص کی ایک اور نشانی ہے جو یہاں پر ہمیں اس واقعے میں نظر آتی۔ سو وی ہیو جوزف ہیئر۔ اچھا، ایک اور تھا نا، دونوں کا پورا نام ایک ہی جیسا ہے، یہ بھی یوسف بن یعقوب ہے، ایک پرانے عہد نامے میں بھی ہمیں یوسف بن یعقوب ملتا ہے۔ کٹوا سکتا تھا نا گردن اپنے ایک ایک بھائی کی، اختیار تھا اس کے پاس۔ He could have lashed back severely۔ رو پڑا اور گلے سے لگا لیا اپنے بھائیوں کو۔ تو دونوں کی خاصیتیں بھی ملتی ہیں، نہ صرف نام ملتے ہیں دونوں کے، بلکہ ان کی خاصیتیں بھی ملتی ہیں۔ جوزف، دی اولڈ اوٹی جوزف، he could have hit back on his brothers for doing him wrong, yet he forgave them۔ He had all the right and he had all the resources to hit back۔ He was the prime minister۔ جب رو رہا ہے خیمے میں، گارڈ آ گئے کہ کیا ہو گیا۔ He could have done that۔ So neither the Joseph of the Old Testament lashed back, nor the Joseph of the New Testament lashed back۔ تو یہ وہ تین خصوصیات تھیں جو میں ایک راست باز شخص کی آپ کے سامنے رکھنا۔ I mean, there's a lesson for us here۔ جب ہمیں کوئی ہرٹ کرتا ہے تو either we can sulk, we can pout, we can cry, we can go into our own shell and we can advertise، ہے نا، اپنی جو قسم پرسی ہے اس کا اشتہار دینا شروع کر دیں پوری دنیا میں۔ دوسرا یہ ہے کہ بدلہ لینے کی کوشش کریں، لیکن یہ راست باز آدمی کا وتیرہ نہیں، پریشان ضرور ہوا لیکن اس نے ہٹ بیک نہیں کیا۔ میں نے آپ کو کہا تھا آخر میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں گا، چونکہ یہاں پر پہلا باب ہے نا، اور متی اس کو لنک کر رہا ہے پرانے عہد نامے کے ساتھ۔ اس نے ہمیں 42 پشتیں گنوا دی خداوند یوسف کی، اور پھر نیچرلی چونکہ لیگلی یسوع بھی اسی سے بلانگ کرتا ہے، اور ان کو ثابت کرنا تھا کہ وہ ابن داؤد ہے اور وہ مسیح ہے۔ ایک اور چیز جو یہاں پر ہمیں جو لنک کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ خدا کن طریقوں سے اپنے لوگوں سے پرانے عہد نامہ میں اور پھر اس کے بعد نئے عہد نامہ میں بھی مخاطب ہوتا رہا۔ اب آپ دیکھیں 20ویں آیت میں دیکھیں، وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں the first thing ہے نا جو ہمیں نظر آتی ہے کہ خدا اپنے لوگوں سے فرشتوں کے ذریعے بھی باتیں کرتا رہا۔ He spoke to his people through the angels۔ ایک فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر، تو ڈریمز، ویژنز میں بھی خدا اپنے لوگوں سے باتیں
کرتا رہا ہے۔ اور پھر کہانی آگے چلتی ہے اور روح القدس کا ذکر آ جاتا ہے۔ خدا اپنے روح القدس کے وسیلے سے اپنے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کن کن، اور پھر یہاں پر ایک اس کا ذکر آ گیا، پروفیسی کا ذکر آ گیا۔ خدا اپنے کلام کے وسیلے سے اپنے لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے۔ تو فرشتے ہیں، ڈریمز ہیں، ویژنز ہیں جن سے کہ خدا اپنے لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے۔ روح القدس کا ذکر ہمیں یہاں پر مل گیا، اور پھر ہمیں پروفیسی کا ذکر مل گیا، جو یسایہ نبی کی پروفیسی یہاں پر کوٹ کی گئی۔ خدا اپنے کلام کے وسیلے سے اپنے لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے۔ تو آئی تھنک اٹس انف فار ٹوڈے۔ اگلی دفعہ ہم دوسرے باب کا مطالعہ کریں گے، تو پہلے سے اگر آپ پڑھ لیں گے تو زیادہ آسانی ہوگی سمجھنے میں۔ تب تک کے لیے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔